अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये हैरान करने वाला किस्सा है एक अल्लाह वाले और मगरूर तवायफ का, जो एक कुतिया बन गई, जिसमें जिक्र है दूध का प्याला और हलवे की दुकान। आइए सुनते हैं एक अजीबो गरीब वाक़या जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा जाता है एक लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था। उसको इतना गुरूर था अपने आप पर कि उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई। शहर के सबसे मशहूर बाजार में हुस्न की तवायफ बन गई। उसकी ये मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये काम वो अपने पसंद से कर रही थी। सबसे ज़्यादा हसीन थी। इस काम में पैसे तो बहुत थे, उसे सबसे ज़्यादा दौलत मिलती थी। उसको कोई फिक्र ना थी, ना उसे दीन का ना कोई दुनिया का। बस वो अपने उस गंदे दलदल में डूबती जा रही थी। उसके अंदर यूं तो बहुत सी बुरी आदत थी, लेकिन सबसे बुरी आदत थी कि वो अपने से छोटे को हकीर जानती थी और ख़ास तौर पर फ़कीरों से नफ़रत करती थी। उसको दरवाजे पर जब कोई साइल नज़र आता तो वो उसे झड़क दिया करती थी। उसे फ़कीरों से चिढ़ थी। क्यों मांगते रहते हैं? भिखारी और फ़कीर में बहुत फ़र्क है, याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। उसकी कोई भी उसे समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फ़क्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और फला हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। उसने कहा चलो। वो दोनों उस हलवाई के पास आ गए। बहुत भीड़ लगी हुई थी। हर कोई दूध का प्याला पीने आया था, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज और मीठा होता था और साथ में हलवा भी खाते थे। उस तवाइफ ने नखरा दिखाते हुए हलवे वाले से कहा, क्या हमें गरम गरम हलवा और दूध का प्याला मिल सकता है? हलवाई ने कहा, अभी दूध गर्म हो रहा है, हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश थम सी गई थी। मौसम ठंडा हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जाकर बैठी और बातों में लग गई। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए फटे पुराने लिबास में उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो टूटी हुई जूती पहने हुए थे, बाजार से गुजर रहे थे। वो फ़कीर मजदूर के बेस में थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत काबिल और आलिम थे और हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्लों में निकला करते थे, और जहां देखते किसी बदबख्त को दीन से दूर है, उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे, खास करके किसी तवायफ या बदकार इंसान को। उसके पेशे लिहाजा में उसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि आप कहते थे ये गुनाह को बुरा कहो, लेकिन गुनाह करने वाले को नहीं। उसकी इस्लाह हो जाए, कभी वो बदल जाए, या अल्लाह वाले की खासियत होती है। अब आप उसी हलवाई के दुकान से गुजरें। मकान वही सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे भी फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी, उससे नफ़रत किया करती थी। मुंह दूसरी तरफ उसने फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, भीड़ होने पर उस हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गरम गरम प्याला रखा है। मुझे पता है फजर की नमाज के बाद यहाँ से आप गुजर जाएंगे, इसलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गरम गरम प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया।
اس بات پر اسے طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ جل کر اس نے حلوائی سے کہا، اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے اس عاشق سے کہنے لگی، دیکھو کتنی بھیڑ میں اس نے ہم سے کہا انتظار کرو، اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراً پیالہ دے دیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ حلوائی کے وہاں پر وہ اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں اس اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس بات پر طوائف کو اتنا غصہ آیا، اس نے چلا کر کہا، میرے اتنے قیمتی لباس پر یہ کیچڑ اچھال دیا۔ اس کے چیخنے چلانے پر وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس کے یار کو غصہ آ گیا۔ اس گستاخی نے یہ نہیں دیکھا وہ کتنے بڑے عالم دیندار اور ہیں، اگر فقیر کے لباس میں ہیں تو کوئی بھکاری نہیں۔ ویسے تو کسی بھکاری کو بھی برا نہ کہو، کسی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بزرگ کا ادب بھی کرنا نہیں جانتا۔ بس اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کا داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی وہ آدمی اتنی سخت اور اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو کہ عقیدت مند تھا، اس نے زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا اس عورت کی محبت میں کیا۔ آپ مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگیں، یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ کا پیالہ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں گستاخی وہ عورت کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگیں، چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ یہاں پر سیڑھی پر اس کا قدم پڑا، اس کا پاؤں پھسل کر سر کے بل زور سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ طوائف تو ہائے ہائے کرنے لگی، دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بددعا دی ہے، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اس لیے یہ مر گیا۔ لوگوں کو اس نے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے بھی گستاخ تھی، اب تو اپنے عاشق کے مرنے پر اس نے اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جو بد عقیدہ لوگ تھے وہ ولیوں کی تعظیم جو نہیں کرتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے دیوانے تھے، اس کی ایک ادا پر مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو 1000 عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگیں، اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں۔ ارے یہ تو ہم کو بھی مار ڈالے گا، اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا، دیکھو وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بددعا دینے والے نہیں ہیں، وہ جو کچھ ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، تم دیکھو تو اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہے، اور یہ طوائف بالکل ٹھیک کہتی ہے، وہ سب اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی تھی وہ کرتے جاتے تھے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے۔
آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تاک پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگا اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن اف تک نہیں کیا، بددعا تک نہیں دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، بھائیوں کیوں غصہ کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک شخص غصے میں بولا، تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا تھا جس سے وہ گر کر مر گیا۔ اللہ والے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے جواب دیا، بات یہ ہے، جانے انجانے میں میرے پیر سے اس طوائف کے کپڑے پر کیچڑ پڑا، اس کے یار کو ناگوار گزرا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا، میرے پروردگار کو جو جل جلالہ ہے یہ بات ناگوارہ گزری، اسے بھی پسند نہیں آیا، تو وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، قدرت والا ہے، اس بے نیاز نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی، وہ جادوگر ہے۔ کہتی ہوں نا، میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، اس نے کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے سب اسی نے کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو سمجھانے میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے۔ تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم انہیں نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی ہوئی گستاخی کو نہیں پسند کرتا۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھاتا رہا تھا، ابھی بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے توبہ کر لو، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ورنہ بہت بڑی سزا تم کو ملے گی۔ اس کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں اور ان کے آگے نہیں جھک سکتی، ان سے معافی مانگو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا، ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے، تو غیر مسلم ہے، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں، بڑے بڑے مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں وہیں پر جاؤں گی۔ عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی۔ کہا، ایک مسلمان فقیر کو جو ڈھونگی ہے، اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے، تم اس کا خاتمہ کرو، اسے کوئی جانور بنا دو تاکہ تم ہلتا ہوا میں اس کو دیکھ سکوں، میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ اس نے کہا، یعنی کہ تم چاہتی ہو میں اسے کتا بنا دوں؟ تو کہنے لگی، ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے، لوگ اسے اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے عالم ہیں، ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، یہی تو میں چاہتی ہوں، اس بات کا توڑ، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کو چڑھانے کے لیے بولنے لگی، میں نے تو بڑی شہرت سنی تھی تمہاری، تم سے امید لے کر یہاں آئی ہوں، منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ مسلسل 3 راتوں تک یہ عمل کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اس کو لگ رہا تھا اس پر یہ عمل بھاری پڑ رہا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسے بازار حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا، میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، بہت پہنچے ہوئے وہ بزرگ ہیں، ان پر کیا ہوا عمل مجھ پر الٹا ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائیں
اور انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں، کہیں میں ہی کتا نہ بن جاؤں۔ اس طوائف نے کہا میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا ایک مسلمان ہو، غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد تم مسلمان نہ رہو گی، کلمہ کو نہ رہو گی۔ اس نے کہا میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا جس رات اس نے وہ عمل کیا۔ یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اس عورت نے اللہ والے کے تصور کر کے ان پر جیسے ہی پھونک ماری، وہ پھونک پلٹ کر اس پر ہی واپس آ گئی۔ وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ان کو ناپاک جانور بنانا چاہتی تھی، وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اس کو بچاتا؟ وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، کبھی اپنے حسن پر ناچ کیا کرتی تھی، آج ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اللہ والے اسے مکان کے باہر آئیں، آواز دی اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ اپنی غلطی سے مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اگر آپ کسی غلط انسان پر ظلم کریں، اور تو نے بھی وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی۔ تم مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری نیت، تیری سوچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ افسوس تو مسلمان بھی نہ رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاک میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر لیا۔ افسوس ہے تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بیٹھانا چاہتی تھی، ان کو پالتو بنانا چاہتی تھی، ان کے گلے میں پٹا ڈالنا چاہتی تھی، جہاں جہاں لے کر میں جاؤں گی یہ میرے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلیں گے، معاذ اللہ۔ اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی تھی، ان کی پالتو بن گئی تھی، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے، یا اللہ اس کو پھر سے انسان بنا دے کہ شاید یہ سدھر گئی ہو، کیونکہ اللہ والے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کرتے، ان کی کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کی بربادی دیکھ کر۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی گستاخی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ادب کرنا، صالحین اللہ والوں سے محبت کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی دوستی اور صحبت کو محبوب رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ بے شک جو ایمان لائیں اور اچھے کام کے عنقریب کے لیے رحمان محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو اس طوائف کا ہوا۔